बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बैठ के आपसे मुखातिब होता हूँ और सारी दुनिया में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है और ख़्वाह वो किसी मुल्क से हों, उर्दू बोलने समझने सुनने वाले जो ख़वातीन व हज़रात हैं, उनके लिए आज का जो 26 नवंबर का दिन है, हमारे लिए एक काला शाह काला दिन है। ये एक डार्क डे है और इस डार्क डे पे 26 नवंबर के दिन जहाँ पे मैं बैठा हूँ अपने लॉ ऑफिस के लॉन में, इसके साथ बिल्कुल एक बैक साइड के ऊपर कोई 200-250 फुट दूर यहाँ से एक सड़क है और उस सड़क को कहते हैं जिना एवेन्यू, हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे बनी है। उसका जो एंड है सड़क का, कमर्शियल एरिया है, ब्लू एरिया जिसको कहते हैं, और एंड के ऊपर एक चौक है, बल्कि चौसड़की है, उसके सामने बिल्कुल पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के साथ जुड़ा हुआ एक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ एक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, और जो पार्लियामेंट है उसके दूसरी तरफ सदर हाउस है, और उसके साथ ही जो मुसल्लह इदारे हैं उनकी भी काफ़ी सारे वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके नाम लेना मुनासिब मैं नहीं समझता। ये वो जगह है जो एक प्राइम जगह रही है लोगों के एहतजाज की। वहाँ पे 26 नवंबर पिछले साल गोली चली थी। गोली क्यों चलाई ये लोग रोज़ाना पूछते हैं, और जब तक गोली चलाने के ज़िम्मेदार सामने नहीं आएंगे और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस वक्त तक ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। जिस तरह जितनी दुनिया में भर में जिद्दोजहद करने वाले लोगों को मारा गया, जिस तरह शिकागो के मज़दूरों को शहीद किया गया था, और इसी तरह ये हमारे साथ जो हुआ था पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग में, उस वक्त मुत्तहिदा पंजाब होता था, वो भी लोग नहीं भूले। फिर लोग जो पलटन मैदान ढाका है उसको भी नहीं लोग भूलते। तो ये जो बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें लोगों का खून बहे और जिसमें लोगों के अरमानों का भी खून बहे, उसको कैसे भूला जा सकता है। एक पहलू ये है जिस पे मैंने बात करनी है। दूसरा, ये जो 26 नवंबर है, जब मैं आपको दिन को आपके साथ में बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद में बैठ के, तो इस 26 नवंबर की जो आगाज़ हुआ था वो हुआ था रात 12:01 पे। रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान फिर निहत्थे लोगों पे, और इमरान खान की बहनें भी उसमें शामिल थी, उन पे फायरिंग की गई है। पहली दफ़ा डी चौक को चुना गया था, इस दफ़ा चुना गया है अडयाला जेल को। अब ये जो सारी एक मैम क्रिएट हुआ और दूसरी दफ़ा रियासत अपने निहत्थे लोगों के ऊपर पूरी ताकत के साथ और जबरूत के साथ और बेरहमी के साथ फायरिंग करती हुई आपको वीडियोज़ में नज़र आती है। वो एक वीडियो ज़रा आप पहले देख लें। तो ये जो रियासत की बेरहमी है, इस को दोहराया गया है, यानी 26 नवंबर को एक नॉमेनक्लेचर दे दिया गया है कि ये रियासत अपने अवाम पे हमला किया करेगी और रियासती ताकत अपने अवाम पे इस्तेमाल होगी, और जो रियासती गोलियां खरीदते हैं अवाम के टैक्स से, वो उन्हीं के ऊपर चलेंगी। ये दूसरा साल है ये रिपीट हुआ है। मैं इन दोनों पे मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन एक इससे भी बड़ा और भी कुछ मौज़ूआत थे जिस पे मैं कल जाऊंगा। एक खबर ये बाहर निकली है जिसके ऊपर अलीमा खान ने भी, इमरान खान की बहन जो उनको मिलने के लिए गई हुई थी, ये अब चौथा हफ्ता तकरीबन मुकम्मल हो गया। वी आर एंटरिंग इनटू द 5th वीक कि इमरान खान को किसी को भी मिलने नहीं दिया गया। वकला को, मेरे पास अदालत की परमिशन है, मुझे मिलने की इजाज़त नहीं है। जो और लोग हैं जिनको पार्टी भेजती है उनको मिलने की इजाज़त नहीं है। उनके घर वालों को इजाज़त होती थी, उनको मिलने की इजाज़त नहीं है। उनकी बेगम को खबर नहीं है, बहनों को खबर नहीं है, हमें नहीं खबर, पूरे पाकिस्तान को खबर नहीं कि इमरान खान कहाँ है। उसमें से एक दो चीज़ें जो सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक ये कि जो पिंडी का गैरिजन एरिया है उसके अंदर तकरीबन 7 हफ्ते पहले ये बात सामने आई थी, और मैंने ये बात कही हुई है। आप ज़रा इसको भी सुन लीजिएगा, मेरे स्टाफ को मैं कहूँगा आपको सुनवा दें। इमरान खान के हवाले से एक खबर ऐसी है जिसपे आधा पाकिस्तान इस बात पे खुश है कि उनको अडयाला से किसी और जगह शिफ्ट किया जाएगा, और आधा पाकिस्तान जिनको समझ है वो इस बात पे सख्त नाराज़ है, इसलिए कि ये आइन की, कानून की, दस्तूर की, जेल रूल्स की, जेल मैनुअल की तौहीन है कि एक गैरिजन वाले इलाके में ले जाके
ایک سویلین قیدی کو بند کیا جائے، اور ایک جو جگہ ہے جس کو سیف ہاؤس آپ کہہ سکتے ہیں، اس کوئی جیل وہاں پہ کوئی نہیں ہے راول پنڈی کا. میں پنڈی میں پیدا ہوا تھا، اسلام آباد میں پلا پڑا ہوں، اس لیے کہ پیدائش کے وقت سے اسلام آباد تھا نہیں، اس لیے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. جس جگہ پہ رکھا جاتا ہے جیل کے باہر، اس کو کہتے ہیں سب جیل. یہ جیل نہیں ہو سکتی، یہ کوئی حکومت خانہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی گسٹاپو قسم کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. اس لیے جب تک اس میں کوئی آفیشل ورڈ نہیں آتا، اور یہ اس خبر کو لیک کیا گیا، ظاہر ہے یہ اتنے اولیاء نہیں بیٹھے ہوتے ٹیلی ویژن کے اوپر جو میک اپ کر کے بیٹھتے ہیں، یہ سارے بول رہے ہوتے ہیں کسی کی زبان. آج کل تو صرف کسی کی زبان ہی بولی جا رہی ہوتی ہے 99. کہ میں نے کہا تھا کہ گیرزن ایریا میں ایک سیل بنایا گیا ہے جس کو ایک پرائیویٹ جیل نہیں کہا جا سکتا، لیکن سب جیل بھی نہیں کہا جا سکتا. اس میں رکھنے کے لیے عمران خان کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا جائے گا. ظاہر ہے زور بڑھانا، زبردستی بڑھانا، تنہائی بڑھانا، آئسولیشن بڑھانا، ٹیکٹکس بڑھانا، اگر یہ کرنا ہو تو پھر اس طرح کی جگہ پہ لے جایا جاتا ہے. اس کے خلاف تو مقدمہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، عدالت میں اس کو پیش نہیں کیا جاتا عمران خان صاحب کو. اچھا، اب ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیوں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی کسی کو بھی. کوئی رول جیل کا ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو، جیل مینول ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو، پرووین کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ احترام آدمیت کا خیال کرتے ہو ملاقات ہونی چاہیے. اور رولز میں بھی ملاقات، ہفتہ وار ملاقات، 2 دفعہ ہفتے میں ملاقات کا کہا جاتا ہے. وہ 1 دفعہ کرواتے تھے، 1 دفعہ والی بھی بند ہو گئی ہے. اس میں سے جو خبر باہر آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے کسی جگہ شفٹ کر دیا گیا. اب کیا ان کو یہاں سے اٹھا کے مچھ جیل لے گئے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. کیا ان کو یہاں سے اٹھا کے، وہ جو کہہ رہی تھی کل وزیر اعلیٰ تھی، اس نے کہا 2 دن پہلے کہ میں نے عمران خان کو گھر کے اندر گھس کے مارا ہے. کیا ان کے گھر میں جا کے بند کر دیا ہے وہاں کسی میں پرائیویٹ میں؟ کیا لاہور کے کسی میں جیل لے کے گئے ہیں؟ یا جو خبر چلی تھی 6-7 ہفتے پہلے اس کے مطابق پنڈی گیرزن کے علاقے میں ان کو شفٹ کر دیا گیا. پھر اگر ان کو پنڈی سے باہر کسی جگہ، اور اڈیالہ سے خاص طور پہ باہر شفٹ کیا گیا، تو کیا کسی عدالت کی پرمیشن اس کے پاس موجود ہے؟ ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اپنی عدالتیں ہیں ان کی، اپنا انصاف ہے ان کا، پرچہ بھی وہی ہیں جو نہیں کاٹتے، مقدمہ وہی ہیں جو چلاتے ہیں ناجائز، اور ناجائز گرفتاری کرتے ہیں، ناجائز حبس بجا میں عمران خان کو رکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی کسی کی انا کو چین نہیں آ رہا، کسی کی خوف کا کوئی تسکین نہیں مل سکتی. یہ 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی جو ہوتی ہے پیاس ایک ظلم کرنے کی، وہ بجھتی نہیں ہے، وہ کہیں پہ رکتی نہیں ہے، اور اس کو کسی جگہ فل سٹاپ نہیں لگتا. تو یہ جو پہلی خبر ہے، اس کے اوپر میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حکومت سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں سے ایک لائیو عدالت میں سے ان کو لے کے آئیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ عمران خان ابھی بھی اڈیالہ جیل کی کسٹڈی میں ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ اب ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس میں آرٹیکل 9 ابھی بھی آئین کے اندر موجود ہے، اور اس کورٹ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ کہے کہ پروٹیکشن آف لائف اور باڈی، یہ دونوں اس میں لکھے ہوئے ہیں، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے عمران خان کا. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ایوان ہیں، مثلا کے پی کے ایوان کو بلانا چاہیے، باقی جگہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو چاہیے، اس کے جو لوگ ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو نہیں ہیں، ان سب کا یہ فرض ہے کہ وہ فوری طور پہ جو کال اٹینشن نوٹس ڈالیں، فوری طور پہ جرمن موشنز ڈالیں، فوری طور پہ. اور کے پی کی اسمبلی تو اس وقت تک بیٹھی رہنی چاہیے جب تک عمران خان کو کسی عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا. اس کا اجلاس 24 گھنٹے چلایا جانا چاہیے، اور اس میں یہ بات کی جانی چاہیے، تب وفا کا حق ادا ہوگا. جو صاحب وفا ہے، آپ سے وفا کر رہا ہے، اس کے ساتھ جن کو یہاں سے اٹھا کے اس نے وہاں پہ بٹھایا، ان سب کا فرض ہے، میں ان سب سے مخاطب ہوں کہ اس وقت پاکستان کی قوم سخت پریشانی کے عالم میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شدید پریشانی کے عالم میں ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں، راستہ روک کے بھی پوچھا ہے لوگوں نے کہ جی عمران خان کو کہاں شفٹ کیا گیا، اور اگر وہ یہیں ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے عمران خان کو، اور اگر یہاں نہیں ہے تو یہ بات بھی سامنے لانے کے لیے جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں وہ سارے، اور پی ٹی آئی کے جتنے خاص طور پہ ٹکٹ ہولڈرز عہدیدار ایک ہو گئے، اور دوسرے وہ جو پارلیمنٹ، جو بھی پارلیمنٹ ہے، سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے پاکستان کی جو
اے جی کے میں ہیں، وہ تو تحلیل ہو گیا اسمبلی وہ والی جو جی بی والی ہے اس کو رہنے دیں، لیکن وہاں اپوزیشن لیڈر تو کام کرتا ہے، وہ بھی بولے اور سارے بولیں اور خاص طور پہ جو گورنمنٹ ہے اس کو سب کو اپنے کوزی کارنر سے باہر نکل کے اجلاس منعقد کرنا چاہیے، میراتھن. آپ یہ عمران خان کی سیفٹی کا سوال ہے اور عمران خان کی سیکیورٹی کا سوال ہے، یہ ملک کے مستقبل کا سوال ہے، اور یہ ملک کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے اوپر حملہ ہوگا اگر عمران خان کو وہاں سے کسی جگہ شفٹ کیا گیا. دوسرا جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی. میں نے کہا تھا میں اس پہ ذرا بعد میں آتا ہوں. سب سے پہلے جو گولی چلی ہے، کیا یہ حادثتاً گولی چل گئی؟ ایسے ہی رائفل رکھی ہوئی تھی اور چل گئی؟ ایسے ہی کوئی برین گن، سٹین گن، کوئی جس کو عمر ایوب نے ان کی ساری تفصیل بتائی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے اس سارے آرمری کا، تو وہ ایسے ہی چل گئیں. ان کے پیچھے کوئی ٹریگر نہیں تھا، ٹریگر کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں تھا، کھڑے کے پیچھے کوئی آرڈر دینے والا نہیں تھا، آرڈر دینے والے سے پیچھے کسی نے یہ سوچا نہیں تھا اور منصوبہ نہیں تھا. کیا یہ ایسا ہوا ہے؟ یا جان کے نشانہ لگایا گیا، جان کے ٹریگر دبوایا گیا، جان کے لوگوں کی قتل عام کروایا گیا، اور جان کے یہ منصوبہ بنایا گیا؟ اب میں تو تفتیشی نہیں ہوں، اس لیے میں تو ساری باتیں جمع کر کے میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں ایک عام آدمی ہوں، آپ بھی عام آدمی، آپ بھی ساری باتیں یہی سوچتے ہیں جو میں کر رہا ہوں. دوسری طرف ذرا دیکھیے گا، دوسری طرف یہ ہے کہ ایک وزیر ہے جو پنجاب ہے، اس کے اندر جو مارتے ہیں نا برسٹ ایک گن کا، جو آٹومیٹک ہوتی ہیں، تو ایک سیکنڈ میں جو 500 گولیاں برسا سکتی ہیں. تو یہ تو عام کی میں بات کر رہا ہوں، AK-47 اگر ابھی آپ دیکھ لیں تو جو سرکار کے پاس ہوتی ہیں وہ تو اس سے کہیں آگے ہوتی ہیں، وہ تو پورا ایک بلڈنگ چھلنی کر سکتی ہیں چند سیکنڈز میں. اس نے کہا، اشارہ کر کے کہا کہ ایک چھٹا ماریں گے تو یہ سارا کراؤڈ بھاگ جائے گا. کہا یا نہیں کہا یہ آپ خود دیکھ لیجیے. ہمارے لیے ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں صبر صبر صبر. اب اس کے پیچھے کون ہے مجھے تو نہیں پتا، آئی ایم ناٹ این انویسٹیگیٹر. قوم کو بھی پتہ لگنا چاہیے، یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ تو کبھی حل نہیں ہوگا جب تک پتہ نہیں لگے گا. اس کے پیرالل جو انٹرنچڈ پولیٹیکل لوگ جن کے اوپر جرائم سارے ان کے الزامات لگے ہوئے ہیں، اس طرح کے جرائم سمیت، وہ کیا کہتے تھے؟ ابھی سانحہ 26 نومبر ہوا نہیں ہے. سوال تو اپنی جگہ موجود رہے گا نا، گولی کیوں چلائی، کس نے چلائی؟ اپنے لوگوں پہ چلائی. اس کے دو اگلے پہلو ہیں. جب اس طرح کا سانحہ ہو تو اس کی تفتیش کے دو طریقے ہیں. پولیس کمپرومائزڈ ہے، پولیس غنڈہ گردی میں خود براہ راست ملوث کی جاتی ہے، اس لیے اس پہ تو اعتبار کو نہیں کرے گا. جو پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، ہم سارے میرے سمیت، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ایک سپریم کورٹ کے ججز کا کمیشن بننا چاہیے. آج بھی میں کہتا ہوں کرمنل معاملہ ہے، اٹس اے کرمنل میٹر. آج بھی میں کہتا ہوں اٹس اے کرمنل میٹر. یہ سیدھا سپریم کورٹ میں جائے گا، اور جو نئی کورٹ بنی ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر نہیں ہے. اس لیے کہ کرمنل انویسٹیگیشن کے لیے، ایویڈنس اکٹھی کرنے کے لیے، کرمنل میٹر میں جو بھی کمیشن بنے گا وہ سپریم کورٹ کے نیچے بنے گا. تھوڑی سی امید ابھی بھی لوگوں کو شاید نظر آ سکے وہاں سے. ایک پہلو. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی سے پہلے ہے بجلی کیوں بجھائی. اس سے پہلے ہے گھیرا کیوں ڈالا. اس سے پہلے ہے کنٹینروں کے پیچھے کیا چھپایا گیا. اور اس کے بعد ہے کنٹینروں کے اندر یہاں سے کیا لے جایا گیا. یہ ماڈل دہرایا گیا مریدکے میں اور کل رات پھر اڈیالہ میں. اب آ جائیے ایک آخری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اڈیالہ میں رات کو کیا ہوا. اڈیالہ میں ملاقات کا نوٹیفائڈ ڈے ایک انتہائی غلط فیصلہ کروایا ہمارے اپنوں نے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک انتہائی اناڑی طریقے سے
وہ کیس پیش ہوا اور ایک لارجر بینچ بنا اور وہ سب کی ملاقات کا رستہ عمران خان کو تنہا کرنے کے لیے وہ پہلا قدم تھا جو وہ فیصلے والا تھا کہ جی لسٹ جایا کرے گی، جو جہاں سے جا سکتا ہے لوگوں کو جانے دیں، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چلیں جی اب وہ لسٹ بھی ختم ہو گئی ہے، وہ لسٹ کو کبھی آنر کرتے ہیں اور کبھی اس کا جہاز بنا دیتے ہیں وہ لسٹ کا، لیکن بہنیں تو اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، بیگم یا بچے بھی اس کی کیٹیگری میں نہیں آتے، بانجے بتیجے بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتے، بھائی اس کیٹیگری میں، پیرنٹس اگر کسی کے ہوں تو وہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سے ملاقات عمران خان سے کرنے کے لیے جو لوگ گئے انہوں نے کہا کہ ملاقات کرنے دو گے، ان کو روکنے والے کون تھے جن کے سروں پہ وہی ٹوپے لگے ہوئے تھے جو عمران خان کو اغوا کرنے آئے تھے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس تیاری کے ساتھ گئے کہ آپ اس کی جو خالی ہاتھ بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں ساتھ ان کے چند درجن لگا لیں، چند 100 لگا لیں، یہ کوئی کال پروٹیسٹ بھی وہاں پہ نہیں ہے، یہ تو سولیڈیرٹی کے لیے لوگ جا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کی بہنوں کے ساتھ۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر 3 چیزوں کی ضرورت تھی، تینوں کو دھکا مارا جا رہا ہے، ایک قومی یکجہتی، روز دھکے مارے جاتے ہیں، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، یہ پالیسی ہو گئی ہے ریاست کی۔ فارم 47 والی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان کا پاکستان میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے، یہ نکلیں گے تو بھاگ جائیں گے، ان کے ساتھ والے ریٹائر ہوں گے وہ بھی باہر چلے جائیں گے، پاکستان میں کسی نے نہیں رہنا، نہ ان کے بچوں نے رہنا، نہ ان کا کوئی مستقبل ہے، نہ انہوں نے کسی سڑک پہ کسی کو ملنا ہے جس طرح میں مل جاتا ہوں، کوئی اور مل جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اور میں اس نیریٹو سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو جو اپنے امن و سکون کے لیے وہ 3 لیول ہوتے ہیں، سب سے پہلا ہوتا ہے قومی یکجہتی، اس کے بعد ہوتی ہے معاشی ترقی، اور اس کے بعد ہوتی ہے سیکیورٹی پیراڈائم۔ یہ اگر 2 نہیں ہے تو ایک ٹانگ پہ تو سیکیورٹی پیراڈائم نہیں کھڑی ہو سکتی دنیا کی کسی رول کے مطابق اور دنیا کے جتنے علوم ہیں ان کے مطابق یا کسی بھی ملک کے اندر۔ تو آپ نے دیکھا جب سیکیورٹی فیل ہونا شروع ہوئی ہے تو یہ میں پرسوں کی بات نہیں کر رہا، آج کی بات کر رہا ہوں، 19% علاقہ سرنڈر کر رہا ہے۔ وہ جو کارٹون تھا اور جو مزاحیہ اداکار تھا، آرمی چیف ہے اس وقت یوکرین کا، زیلنسکی، یہ دوسرا پہلو اس کا ہو گیا۔ اور تیسرا پہلو یہ ہو گیا کہ وہ واحد کتاب جس کے اوپر پاکستان میں اتفاق ہے آج بھی سب کو، وہ کانسٹیٹیوشن رہ گئی ہے آسمانی کتاب کے بعد، واحد کتاب، اس کو جلا وطن کرنے کا پروگرام ہے۔ اور اس میں سے ایک نوٹیفیکیشن دیکھ لیں، جلا وطن کر دیا گیا اس کتاب کو، دستور کو، کہ اب جو کنٹونمنٹ بورڈ میں ہوگا سویلین آدمی، وہ اپنی ایک چھوٹی سی باڈی کے لیے بھی الیکشن لڑنے کا اہل نہیں رہا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔